एवरीवन, हम आज के प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिछले 24 घंटे में पेश आने वाली टॉप स्टोरीज को। हम उसके अंदर कवर करेंगे बुशरा बीबी की जमानत को, जिसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। एक ये कि क्या ये सेटलमेंट है या मेरिट, और दूसरी अहम स्टोरी 26th अमेंडमेंट, उसकी अभी जो धूल है वो बैठी नहीं थी और अभी 27th अमेंडमेंट की जो है वो खबरें स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे उसके अंदर क्या नकाइस हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कुछ अच्छी खबरों का जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छे से इंपैक्ट डाल सकती हैं। जैसे ML1 का मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये तकरीबन को $7 अरब का मंसूबा है। अगर ये एज इट इज अपने टाइम के मुताबिक कंप्लीट होता है तो ये पाकिस्तान में बहुत रोजगार भी लेकर आएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। इसके साथ साथ और बहुत सारे अहम मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ मींस के अभी जो फिलहाल जो एक सबसे अहम इशू है, जो टॉप इशू है, वो बुशरा बीबी हैं। उनको हम डिस्कस करते हैं। सुहेल अशरफ साहब हमारे साथ हैं। सुहेल अशरफ साहब प्लीज ऐड कीजिएगा, आप क्या कहते हैं जो आज ये हुआ, जो बुशरा बीबी की जमानत हुई है, इसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट है, दूसरा कह रहा है कि ये एग्रीमेंट है। आप इसको, इस पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल ये फ्रेंडली सेटलमेंट है सर, बड़ी अच्छी बात है। वैसे असूली तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है। कोर्ट ने उनके केस को सुना है और सुनने के बाद उन्होंने इसको बेल ग्रांट कर दी। कल बेल ग्रांट हुई है, आज उनकी राहदारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए और उनको रिहा कर दिया गया। हाँ, ये एक अहम पोजीशन है क्योंकि इससे पहले जितने भी पीटीआई के लीडर हैं, जैसे ही उनको रिहा किया जाता है तो पहले वो नए केस के अंदर पहले गिरफ्तार हो जाते थे। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि जो आपकी बात है वो दुरुस्त है कि किसी हद तक जो ये पीटीआई के एहतजाज थे उनका कॉल ऑफ हो जाना, उसके साथ साथ ये 26th अमेंडमेंट का पास हो जाना, और ये सारी चीजें जो है लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो बात है वही है। और अगर कुछ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कुछ हुआ है तो अच्छा ही हुआ है और ये ऐसा होना चाहिए। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि जो हॉक्स हैं ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो हॉक्स हैं या किसी भी स्टेट के अंदर जो हॉक्स हैं, उन्हें उनकी चूचें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि बंद होने की ज़रूरत है। ये इसमें एक और अहम पॉइंट है जो जिक्र करने वाला है कि अभी एक और शाह महमूद कुरैशी साहब का आपको पता होगा, उनकी क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है बातें गर्दिश कर रही हैं। तो क्या ये उसको बैलेंस करने के लिए है या कोई इसका उसके साथ लिंक है कि नहीं है? आप वो भी प्लीज बताइए। आप शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे ऐसे एक, मैं कहता हूँ कि ऐसे शानदार हमारे ये पॉलिटिशियन हैं कि इनके बारे में अगर आपको याद हो तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में तकरीर करते वक्त इनकी तरफ इशारा करके खान साहब को कहा था कि बच जाएं। ठीक, हाँ जी। तो उसके बाद ये था कि मतलब ये है कि ये बड़े ही सीजनड है। वैसे मैं आपको बताऊंगा, आप इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि एंड ऑफ द डे चीजें इनके खिलाफ चली जाए। क्योंकि इसमें देखें, जब ये इनको शुरू में जेल में डाला गया था ना, तब भी ये बात की जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी को जेल में रखा इसलिए गया है कि जो पीटीआई का वर्कर है वो उसके साथ, उसकी सिंपैथी उसके साथ आ जाए, और फिर जब एंड पे एक चोट लगाई जाए और इनको बाहर निकाला जाए तो ये एक बड़ा धड़ा जो है वो इनके साथ खड़ा हो, एक बड़ा वर्कर जो है वो इसके साथ खड़ा हो, और जो पीटीआई को डैमेज करने के लिए एक प्लान था वो जो है वो अकॉम्प्लिश हो सके या वो फुलफिल हो जाए वो रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा ख्याल है उसी का एक जो है नेक्स्ट कड़ी है। मैंने जस्ट आपको यही बात की कि एंड ऑफ द डे जब स्टोरी एंड हो रही होगी तो नजर आएगा कि इनको लॉस नहीं है। लेकिन एक और चीज भी आप देखें सुहेल साहब के इससे पहले भी खबरें आती रही हैं पीटीआई में। जैसे ये इलेक्शन हुआ था, आपको पता है, उसके बाद पंजाब के अंदर एक बड़ी हवा थी कि पंजाब के अंदर जो है इतने सेनेटर्स और इतने जो है वो उनके मेंबर्स जो है वो बिक गए हैं या वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस हवाले से मैं एक बात बताऊं, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा जिस किस्म की आप कह लें कि एक हार्ड उनको अपना चैलेंजेस मिले हैं पीटीआई को आफ्टर 2022 के बाद, उस मामले में उतने सख्त हालात में अगर उनकी जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल उनके जो कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर एक सफ पे खड़े रहे हैं और एक जगह पे वो फोकस्ड रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अ बिग गेम और एक अच्छी बात है, अच्छा शो है। और इसके साथ मैं फिर एक बार ये बात कहूँगा कि अब इन्हें थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को उस तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है कि जिसके नतीजे में मुल्क को फायदा हो, मुआशरे को फायदा हो, लोगों को फायदा हो और फिर इनको फायदा हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हैं हैदर हयात खान, एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी हैं। उनका तर्जिया हम सुनते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को इस प्रोग्राम की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू हैदर।
حیدر صاحب مجھے ہم ایک اس وقت ٹاپک جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی. بشرا بی بی کو آج جو ہے بیل مل گئی ہے اور وہ اپنے گھر بھی پہنچ گئی ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک سیٹلمنٹ تھی یا یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، دو تین چیزیں ہیں. بشرا بی بی کے بیل کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں جو کیسز بشرا بی بی پر بنائے گئے تھے، تو کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ، خواہ اس کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، وہ یہی بات کہے گا کہ یہ بڑے بے بنیاد سے کیسز تھے جو بشرا بی بی پر بنائے گئے تھے. بہرحال انہوں نے 9 ماہ کی قید کاٹی، اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ ان کو قید میں رکھنے کا مقصد عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنا تھا. اب یہاں پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کی ٹائمنگ، جس ٹائم پہ ان کو ریلیز کیا گیا ہے، جس ٹائم پہ ان کو جیل سے رہا کیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند روز سے ایک جانب عمران خان صاحب پر ملاقات کے حوالے سے پابندیاں چل رہی ہیں. آج بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو اجازت ملی، 2 بڑے ریلیز ملے اب آج تحریک انصاف کو، ایک بشرا بی بی کی رہائی اور دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو اجازت ملی، ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تو جس تواتر سے وہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے، پولیٹیکل لوگ، ان کے وکلاء، ان کی فیملی ان کو جس طرح مل رہی تھی، گزشتہ چند روز سے اس کے اوپر پابندی عائد تھی. اس دوران کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ کچھ کک ہو رہا ہے، کچھ پک رہا ہے بیک اینڈ پہ، جو معاملات اس طرف چلے گئے ہیں. لیکن حیدر صاحب اس میں یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات آپ کی اور میری باتوں سے جو ہمارے طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کی والی بات ہے یا اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، رائٹ آفٹر دی 26 امینڈمنٹ جو ہے یہ سارا ریلیف مل گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ جو ابھی سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بجائے بنی گالا جانے کے یا وہ لاہور آنے کے وہ پشاور چلی گئی ہیں. تو مطلب ان کو بھی ہمارے اداروں کا یقین نہیں ہے کسی حد تک. میرے پاس اوتھینٹک اس کے اوپر خبر ہے. بشرا بی بی پہلے بنی گالا پہنچی اور ان کا پلان تھا کہ وہ وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گی، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کچھ لوگوں نے ان کو کنونس کیا اس بات پر کہ وہ لاہور کی بجائے پشاور روانہ ہوں. اسی لیے جس وقت وہ بنی گالا سے نکلی تھی تو انیشلی یہی رپورٹ کیا گیا کہ بشرا بی بی لاہور کی طرف روانہ ہوئی ہیں، لیکن بعد میں خبر آئی کہ بشرا بی بی پشاور کی طرف گئی ہیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو کنونس کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. سیکنڈلی آپ کہیں ایک جانب تحریک انصاف کہتی ہے کہ بشرا بی بی کا سیاسی معاملات میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بشرا بی بی ہمیشہ سے پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرتی رہی ہیں جب سے ان کی ایسوسیشن عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. تو ابھی پشاور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. جو لوگ پنجاب میں کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ کے پی کے کا رخ کرتے ہیں. تو بشرا بی بی کو بھی اس وجہ سے بھی اور بڑے معاملات پر مشاورت کے لیے بھی، کیونکہ انڈر دا ٹیبل بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اس کو نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب تک ڈائریکٹلی کنوے نہیں ہوئی. تو ان سب معاملات پہ شاید بشرا بی بی کو آن بورڈ لینے کے لیے بشرا بی بی کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو ایک فارورڈ بلاک کی خبر آ رہی تھی، ان کو پشاور اسی لیے لے کے جایا جا رہا ہو کہ اس کو بیلنس کیا جائے، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے؟ اچھا دیکھیں، فارورڈ بلاک کی جہاں تک بات ہے نا، تحریک انصاف میں اس وقت 2 طرح کی اپروچز ہیں. ایک اپروچ، میں فارورڈ بلاک کی اپروچ کی بات کر رہا ہوں. ایک تو اگر آپ کہیں نا کہ ڈائریکٹلی کوئی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا، اپیرنٹلی وہ دکھائی بھی دے رہا ہو، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہر وہ پارلیمنٹیرین جو تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ پارلیمان میں آیا ہے، اس کو یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ اگر آج وہ تحریک انصاف سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے تو وہ اپنی سیاست کا کہیں نہ کہیں خاتمہ کر دے گا یا پبلک میں اس کی سپورٹ میں خاصی کمی آ جائے گی. لیکن ایک ہے خاموش فارورڈ بلاک. وہ خاموش فارورڈ بلاک تحریک انصاف کے اندر موجود ہے، اور وہ خاموش فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی جو اس وقت اگریسو پالیٹکس کی اپروچ ہے، اس اپروچ کے بھی خلاف ہے، وہ اس کے خلاف فارورڈ بلاک ہے. وہ خاموش فارورڈ بلاک تحریک انصاف کی جو کرنٹ، میں بس 2 جملے اور، جو تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ ہے، وہ جس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے، جو بار بار پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں،
میری ملٹیپل پارلیمنٹیرینز تحریک انصاف کے جو ہیں ان سے بات ہوئی اس حوالے سے. حیدر صاحب ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. اشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ, وہ آپ سے کچھ کوئسچن پوچھنا چاہتے ہیں. جی اشرف صاحب پلیز. جی اپنا حیدر ذرا یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر بھی, اور بشرا بی بی کی آج رہائی ہوئی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کا پلان لاہور کا تھا اور لاہور سے وہ پشاور چلی گئی ہیں, تو ان فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کمنگ ڈیز میں ایک لیڈرشپ رول میں ان کو اب کہاں دیکھتے ہیں, اور بشرا بی بی کو اپنے گھر سے ہی جو بہنیں ہیں عمران خان کی, عثما اور جو دوسری ان کی بہن ہے, ان کی طرف سے بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں خاموش بھی اور بڑی واضح ایک مخالفت نہیں ہے, تو مقابلے کا ضرور ان کو سامنا ہے. تو اس حوالے سے آپ پی ٹی آئی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور بشرا بی بی کو کس لیول کے اوپر دیکھتے ہیں فیوچر میں ایز اے لیڈر؟ اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کا وہ کہیں جو مرضی, لیکن پولیٹکس میں ان کا رول بہرحال ہے اور بڑا پازیٹیو اور بڑا پاورفل رول ہے ان کا. اس سے پہلے میں وہ جو فارورڈ بلاک والی بات تھی میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ تحریک انصاف میں اس وقت ایک خاموش فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے. یہ ان اراکین کا فارورڈ بلاک ہے جو خان صاحب کی ایگریسو پولیٹیکل اپروچ کے خلاف ہیں, جو کرنٹ لیڈرشپ جس طریقے سے فیصلے کرتی ہے ان پر سٹینڈ نہیں لیتی, یہ اس کے خلاف ایک فارورڈ بلاک ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تحریک انصاف کا کوئی بھی ورکر جب باہر نکلتا ہے اور اس کو کسی بھی محاذ پر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی پستی نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے فیصلے ان کو یہ سوچ کر لینے چاہیے کہ گراؤنڈ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور بالخصوص یہ جو بیلٹ ہے ہماری, جو لاہور ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے, فیصل آباد ڈویژن ہے, یہاں کی جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کرنٹ لیڈرشپ کی اپروچ سے وہ نالاں ہیں اور ایک خاموش فارورڈ بلاک موجود ہے. اب جہاں تک بات ہے بشرا بی بی کی, دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی ابھی بھی فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گی. بشرا بی بی اسی طرح بیک اینڈ پہ رہ کے پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر کریں گی جس طرح وہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت وہ خان صاحب بتاتے تھے کہ میں کہتا تھا یہ دیکھیں ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے اور میں دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ دیکھیں بشرا کتنا غلط ہو رہا ہے, تو وہ مجھے کہتی تھی خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, اور وہ پھر مجھے بتاتی تھی کہ ایسے کر رہا ہے. تو بشرا بی بی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک آخری سوال, اور بڑا آپ یہ ٹچی سا سوال ہے, ذرا اس کا جواب دیجیے گا کہ بشرا بی بی جو بیہائنڈ دا کرٹن جو رول پلے کر رہی ہیں, جیسے انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, تو بشرا بی بی کا جو رول ہے وہ بیہائنڈ دی کرٹن جو رولز ہیں, کیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا رول ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ لیجیے گا. ان کا جو رول ہے بشرا بی بی کا, جو سائلنٹ رول وہ پلے کر رہی ہیں, جی یہ کون سی سائلنٹ سائڈ ہے جس کو وہ جہاں سے ٹو کرتی ہیں اور لیتی ہیں رول اور وہ آگے پلے کرتی ہیں؟ دیکھیں وہ جنات جو ان سے ہیں وہ ذرا اگر مجھے جنات ہیں, وہ جو جنات ہیں صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا چھیڑ رہے ہیں معاملات کو. میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو جنات ہیں وہ آج کل بوتل میں قید ہیں ایکچوئل میں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز حیدر بھائی, اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر ان کے اندر دھڑا بندی کی آپ بات کر رہے ہیں, خاموش جو فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو انٹرنیشنل لابنگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 کے قریب جو ہے جو سینٹ کے ممبرز ہیں ان کے, انہوں نے پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے کہ آپ جو پاکستان میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اسپیشلی جو عمران خان ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ سے بات کریں اور ان کے ریلیز کی بات کریں کیونکہ یہ سیاسی قیدی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں اور پچھلے 3-4 مہینوں میں, یہ 1-2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے, کہ یہ جو امریکہ ہے وہ کیوں, امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ کیوں بات اٹھاتے ہیں, حالانکہ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے ہمارے کہ امریکہ جو ہے اس کے کہنے پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرایا گیا تھا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پوری دنیا اس پہ اگری ہے اور سارے ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں. تو امریکہ کے سینیٹرز اب یہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. اچھا میرے خیال میں دیکھیں کیا ہی کمال بات ہے نا کہ جس امریکہ کو خان صاحب بلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ہے. نہیں بلیم کی تو آپ بات نہیں رہی نا, اب تو ساری چیزیں واضح کھل کے سامنے آ گئی نا, اب تو سامنے آ گئی چیزیں, اب تو بلیم ختم ہو گیا. یہ تو آپ کی اپروچ ہے نا علی بھائی, یہ آپ کی اپروچ ہے نا کہ باتیں کھل کر سامنے آ گئی. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں حیدر صاحب کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب یہ باتیں مان چکے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم نے یہ کیا ہے امریکہ کے کہنے پہ. لیکن خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے, آپ پلیز اپنا تجزیہ جائز رکھیے. علی بھائی کسی نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے یہ سارا معاملہ, وہ تو عمران خان صاحب خود اب بعد میں کہتے رہے ہیں, پہلے وہ
کہتے تھے امریکہ ذمہ دار ہے، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں، امریکہ کا ڈائریکٹ کوئی رول نہیں ہے، نہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سے، نہ امریکہ کے کسی فارن آفس کے آفیسر نے یہ نہیں بالکل بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے میں ان کا کوئی کردار تھا. مسئلہ تھا صرف وہ ایک سائفر، مسئلہ صرف وہ ایک سائفر کا تھا، اس سائفر کی زبان کا تھا. لیکن اس سائفر میں جو زبان تھی وہ بالکل کنڈیمیبل تھی اور غلط زبان تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے تبدیلی کی جائے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ. یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب آپ نے جو کہا کہ وہ 60 سینیٹرز، دیکھیں امریکہ میں اگلے ماہ انتخابات ہیں اور ایک بڑا چنک پاکستانی کمیونٹی کا جو اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے. اس چیز کا بالکل اندازہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو بھی ہے، اور اس چنک کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ جو لابسٹ، جو فارمز، جو لابی فارمز تحریک انصاف نے ہائر کی تھیں، ان کا بھی رول ہے. زلفی بخاری صاحب اس میں بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور جو امریکہ میں آنے والے انتخابات ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز وہ یہ چاہتی ہیں کہ میکسیمم ووٹ اپنے ساتھ انگیج کریں وہ پاکستان کا بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، ایسا ہی ہے. یہ میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، جو پاکستانی ہے وہاں پہ، یا انڈینز ہیں یا بنگالی ہیں، وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی فالوئنگ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے. یہ اگری اس بات سے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل جو ایک ارینا ہے اس کے اوپر پاکستان کو ایک فاشسٹ جو ریاست ہے اس کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کا جو یہ والا امپیکٹ ہے یہ گورنمنٹ کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور اس کا گورنمنٹ کو کس طرح آنسر کرنا چاہیے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے آج جو ممتاز ظاہرہ بلوچ ہیں، اسپوکس پرسن منسٹری آف فارن افیئرس کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں بالکل امریکہ کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ کا رسپانس تو آ گیا ہے. باقی جہاں تک کیا اتنا کافی ہے؟ کیونکہ امریکہ ایک بہت سے ہے اس کی دنیا میں، کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے یا کچھ اور اقدامات کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس سے ہٹ کے کیا ہم امریکہ میں فوج بھجوا دیں؟ فوج کی تو بات نہیں ہے. ہائی کر دیں ہم. امریکہ نے جو ہے حیدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ مان لیں. بھیجیں وہ علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے ہرگز یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی سائفر کی زبان ہمیں پتا ہے، انہوں نے ایک انسٹرکشن دی اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے 25 کروڑ کے نمائندوں کو گھر بھیج دیا تھا. تو ہمیں ضرورت کیا کہنے کی، ہم آلریڈی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، سائفر کی زبان یہی تو مسئلہ ہے نا علی بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں یہی ایک اپروچ کا مسئلہ ہے. ہم سے مراد میں پاکستانی پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے مطلب کے لیے چیزیں ٹوسٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا وہ جو سائفر والا جلسہ تھا نا، میں اس جلسے کو کور کر رہا تھا. میں اس وقت اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھا، اور جس وقت عمران خان صاحب نے وہ پیپر لہرایا، میں اس سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ بہت سے ایون جرنلسٹ سائفر لفظ سے واقف نہیں تھے. اور حیدر بھائی، میں اس کا پروڈیوسر تھا، پتا ہے آپ کو؟ ہاں جی. اور میں اس کا پروڈیوسر تھا اس جلسے کا. تو بس پھر دیکھ لینا، جب پروڈیوسر آپ تھے پھر آپ کی اپروچ کا تو اندازہ ہو گیا ہمیں. یہ صرف میں نے آپ کو چھیڑنے کے لیے کہا ہے. نہیں، وہ تو کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ سائفر نہیں تھا، وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. تو پروڈکشن غلط ہو گئی. اچھا، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو پروڈکشن ہو گئی علی جی وہاں پہ تھوڑی سی غلط. باقی پاکستان میں دیکھیں، امریکہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ پچھلے 2 4 5 سال کا قصہ نہیں ہے. جب سے ہمارے وجود میں آئے ہیں ہم کہیں نہ کہیں امریکی غلامی میں رہے ہیں. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. آج بھی شاید صورتحال وہی ہے. میں نے پہلے بھی بات کی، سائفر کی زبان کنڈیمیبل تھی. اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سائفر کو جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب نے استعمال کیا وہ بھی غلط تھا. عمران خان صاحب نے ہماری جتنے بھی ہمارے فورن مشن تھے ان کی صرف ایک اس اسٹنٹ کی وجہ سے، پولیٹیکل اسٹنٹ کی وجہ سے ہمارے تمام فورن مشنز کو جو ہے وہ اس کے سرکمسٹانسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑے بعد میں. اور یہ بھی ذرا اس پر بھی بات کیجئے گا اپنا حیدر صاحب کے. پھر اس کے بعد خان صاحب نے جس طرح سے اسمبلی سے، چونکہ وہ خود نہیں رہے تھے تو باقیوں کو بھی لے کر ڈوب گئے، وہ نکال دیا باہر سب کو. اور اس کے بعد جو ایک بد نظمی ہوئی پاکستان کی پولیٹکس میں، جو ایک چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود لابنگ کی یو ایس اے میں اپنا پارٹی کے لیے اور چیزوں کے لیے. اس پر بھی ذرا تھوڑا کمنٹ کر دیجیے گا.
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. عمران خان صاحب نے وہاں پہ فارمز ہائر کی جو تحریک انصاف کی کا جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے وہ اس کو پیک کرتا رہا ہے. اور یہ بھی جو معاملہ ہے, یہ جو 60 سینیٹرز نے خط لکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارٹ آف دیٹ لابنگ. یس اچھا حیدر بھائی اس میں نا ایک سمپل سی میں آپ کی بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لابنگ جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور ہر ملک کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ہم جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہر چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی ہے. ابھی یہ ریسنٹلی کسی نے یہی بخاری صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یار یہ آپ لابنگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھی لابنگ کر رہا ہوں تو میں نے ڈاکٹر کے کسی مرض کا ڈاکٹر ہائر کرنا ہے تو مجھے وہ کرنا پڑے گا نا, میں خود اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں تو مجھے کسی کو ہائر کرنا پڑے گا. تو اس میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ کام جو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر ہو جس کے کلینک کے باہر کھڑا ہو کے میں اس کو گالیاں نکالتا پھروں اور ڈاکٹر ہے, یہاں پہ دو چیزیں علی بھائی مجھے 2 جملے تو مکمل کر لینے دیں. 2 جملے میں نے کہا ایک ڈاکٹر کے کلینک کے باہر کھڑا ہو کے میں کہوں یہ اس جیسا گھٹیا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, یہ اس کی ڈگری بھی جعلی ہے, یہ اس کی دوائیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. بعد میں اسی ڈاکٹر کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے میں لابنگ فرمز کو ہائر کروں تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ہے, مسئلہ لابنگ فرمز کی ہائرنگ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ اپنا تھوڑا سا فیکٹ درست کر لیجئے, یہ ڈاکٹر سیم نہیں ہے, بیماری سیم ہے. نہیں بیماری بے شک سیم ہے, حضورے والا ڈاکٹر بھی سیم ہے. اس میں ایک اور بھی لابنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں ڈاکٹر کو وہ ڈیفرنٹ ہے ڈاکٹر. ایک اور بھی ایڈ آن کریں علی اس میں کہ بیماری بے شک سیم ہے, لیکن جو بندہ یہ بات کر رہا ہے نا وہ اس کا جو اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا نا کہ میں بس میرے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے, میں تو یہ سارے چور ہیں اور میں ہی پہلا آیا ہوں انسان جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے, اس کو بات کرتے وقت ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ کل کو اگر میں نے واپس مڑنا ہے اسی ڈاکٹر کی طرف جانا ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں اس کے بعد جب جاؤں گا تو پھر میرا جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑا حرف آئے. میں سمجھتا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف اگر آج کی تاریخ میں بات کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پبلک میں جتنی سپورٹ تحریک انصاف کے پاس ہے, اور اس کی ریزن ایک ہی ہے عمران خان, اس کی ریزن صرف عمران خان ہے, اور وہ اس کی اور اس کے علاوہ اور کی وجہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اتنی میسو سپورٹ کی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ بھی فیکٹس ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جو بھنڈ کیے ہیں وہ پولیٹیکل تھے, وہ جو ہماری اکانومی نے سفر کیا, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کے فیصلے بہت اچھے ہیں یا موجودہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو تحریک انصاف میں صرف ایک اس وقت جو مسئلہ ہے وہ خان صاحب کے باہر ہوتے ہوئے بھی تھا اور ابھی بھی یہی ہے, وہ ہے میں نہ مانوں کی جو رٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی خود کو تھوڑا سا میچور کرنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو. یہ میں نہ مانوں کی رٹ کو ختم کرنا پڑے گا اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ہر چیز کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے کسی چیز کے اوپر. یہاں پہ دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں حیدر بھائی, یہاں پہ جو آپ نے اٹھائے ہیں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو ہم لوگ جو ہے جب مکس اپ کرتے ہیں چیزوں کو تو ہم سب کو بکری اور گائے کو اکٹھا ملا کے کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے. یہ چیزوں پہ ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے اپنی آڈینس کو تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ بتانا ہے کہ جو لابنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نہ مانوں کی رٹ, جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی سٹانس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, میں نہ مانوں. اور جو آپ دوسری جو بات کرتے ہیں, جو دوسری بات اس میں جو دوسری اہم چیز ہوتی ہے نا, جو حیدر بھائی جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے ہر چیز کو انگیج کرنے کے اوپر. اور تیسری جو اہم بات آپ نے کہی ہے کہ بہت بڑی فالوئنگ ہے. عمران خان کی بڑی فالوئنگ بنی کیسے ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے پیچھے جو مین اس کا یہ والا سٹانس ہے, اس نے جو اپنا جو پلینگ گراؤنڈ جو بنایا ہے وہ بالکل اس نے چینج کر دیا ہے. جو ہمارے جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے وہ اس پر پولیٹکس کر ہی نہیں سکتے, تو وہ اپنے گراؤنڈ پر ان کو لے کے آئے گا اور ان کے کھلائے گا, اور وہاں پہ یہ اس کا بیسک. 1-2-3 میں مجھے جسٹ 1 منٹ کی بات کرنے دیجیے گا, آپ کی بات کا میں تھوڑا سا آنسر کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو فین فالوئنگ بنائی ہے, علی اشرف صاحب میری آج کی بات نوٹ کر لیں کہ یہ فین فالوئنگ لاجک پر نہیں ہے, ایموشن پر ہے. ایک بات. اچھا یہ آپ کی سوچ ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں میں بتائیے, یہ نوٹ کر لیں. ہاں نوٹ کر لیا, ہو جائے گی کبھی رجسٹرڈ یہ بات. دوسری بات جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ جو لابنگ ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہ میں وہ لابنگ سے آگے نکل آئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں میں نہ مانوں کی. اور میں نہ مانوں کا پرابلم یہ ہے خان صاحب کا کہ اپوزیشن تو کہتی ہی ہے میں نہ مانوں گی,
وہ جب حکومت میں تھے تو وہ تب بھی کہتے تھے میں نہیں مانتا. نہیں وہ کس کی نہیں مانتے تھے, وہ تو خود گورنمنٹ تھے, وہ تو کر رہے تب بھی تھے. کہتے تھے کہ میں نے ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا. ہاں وہ ٹھیک ہے نا, یہ جو بات میں نے یہ بات جو انہوں نے حکومت میں رہ کر بھی اپوزیشن کی ہے اللہ کے فضل سے. اور یاد رکھیں اس چیز کو کہ کبھی کبھی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, جاتے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمیں. حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ.